मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी वतन पार्टी के सूबाई चेयरमैन जनाब सिकंदर अयाज खान शेरपाव, कौमी वतन पार्टी के सूबाई कायदीन, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मिडल ईस्ट के रीजन के चेयरमैन इकबाल बदूर साहब और उनके साथ वाबस्ता दूसरे साथी और कोहिस्तान के मेरे दोस्तों भाइयों, मुझे एहसास है कि इस सख्त गर्मी में आप सबको हमने तकलीफ़ दी। रास्ता भी कठिन है और दूर भी है, और उसके बावजूद भी हम आपको यहाँ पर खींच के लाए। उसका बुनियादी मकसद यही था कि हम उस शख्सियत को जिन्होंने कौमी वतन पार्टी के लिए अपने तगो-दौर से, अपनी मेहनत से इतनी जदोजहद की कि आज वो इसके अहल हो गया कि वो हर्बन का ज़िली तहसील का चेयरमैन मुंतखब हुआ। मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। असदुल्ला कुरैशी साहब एक नज़रियाती कारकुन हैं। इन्होंने इससे पहले 2 दफ़ा सूबाई असेंबली की नशिस्त पे इलेक्शन लड़ी हमारी पार्टी के प्लेटफॉर्म से। उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी जदोजहद जारी रखी, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। अल्लाह ताला ने फजल किया और वो आज इस कामयाबी से हमकनार हुए, जिस पे ये आपको अंदाज़ा नहीं है। ये सिर्फ कोहिस्तान में नहीं बल्कि कौमी वतन पार्टी के हर एक ज़िले में आपकी कामयाबी की वजह से एक खुशी की लहर दौड़ी। ये हम सब की कामयाबी है। मैं दोबारा आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी खिदमत में जो आपने दासू और बादशाह डैम के मुतासरीन के लिए जो जदोजहद की, उसमें वहाँ पर धरने दिए, मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करते हुए अपने लोगों के लिए जो हकूक़ हासिल किए, ये आपका एक बड़ा कारनामा है। मैं साथ ही साथ मनोहर शाह मौलवी साहब का को भी दाद देता हूँ। वो इलेक्शन जीते हुए हैं। उनके ख़िलाफ़ जो कोहिस्तान का रिवायती तरीका है, इत्तेहाद उनके ख़िलाफ़ हुआ, और जिस कौम ने इत्तेहाद किया वो उनके कौम से मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है बहुत बड़ा था। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अंत तक मेहनत की और उस इलेक्शन में जो इन्होंने पोजीशन हासिल की वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है और हम उसके ऊपर भी फ़ख्र करते हैं। इसी तरीके से कंदिया से हमारे वहाँ पर एहसान तो नहीं है, लेकिन जो शाह फैसल वहाँ से इन्होंने जदोजहद की और मेरा ख्याल है 200 वोट से ये हारे हैं। तीसरे नंबर पे भी हमारा ही कैंडिडेट है उमर। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए कोहिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा कारनामा है। ज़िया-उल-हक़ यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने इनको टिकट मिला था हमारा, लेकिन बाद में हमने चूँकि वहाँ पर इत्तेहाद हो गया तो हम चाहते थे कि फिर
یہ تو بضد تھے کہ میں ابھی بھی الیکشن لڑوں گا، لیکن ہم نے ان کو پھر روکا کہ الیکشن آپ نہ لڑیں، کیونکہ وہ اتحاد میں تو صاف نظر آ رہا تھا کہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ شاداب خان نے بڑی محنت کی اور ایس پی صاحب نے، سب نے اس میں محنت کی، اور ہمارے بڑے وہاں کے علی داد خان جو آج ہم نے ان کو خود ہی نہیں بلایا کیونکہ ان کے لیے سفر ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایک جو وہاں پر قومی وطن پارٹی کے لیے جو خدمت کی ہے اس کو بھی ہم سراہتے ہیں، اور اس کی خدمت کو بھی ہم ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سے رہنمائی بھی حاصل کریں گے۔ کوہستان کے ساتھ ہمارا رشتہ اب سے نہیں، کوہستان کے ساتھ ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے، اور ایس پی صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا کہ 1974 میں جب بھی شام پٹن پہ میں زلزلہ آیا تھا تو حیات محمد خان شیرپور نے وہاں پر دن رات ان لوگوں کے ساتھ گزاری اور اتنی محنت کی، اور وہاں پر وہ کوہستان ڈیولپمنٹ کا ایک وہ بھی بنا، اتھارٹی بنی، جس کی وجہ سے اس سے کافی بیرون ملک اتنی امداد آئی کہ وہ سالوں سال چلتی رہی۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس وقت سے ہمارا کوہستان کے ساتھ رشتہ ہے، اور ہماری پارٹی کا بھی یہ منشور ہے کہ ہم نے ان علاقوں کو ترجیح دینی ہے جو علاقے پسماندہ ہیں، اور اس میں کوہستان سرفہرست ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوہستان کے لوگوں کے لیے ہم ہمیشہ اپنے خدمات اور اپنے آواز، اپنے تگ و دو میں ہمیشہ کوہستان سرفہرست ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہم نے جو تھوڑا بہت کچھ کیا ہے، ابھی تو لوگ یہاں پر صحت کارڈ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احساس پروگرام اور فلانا پروگرام۔ ہم نے وہاں پر وہاں کے جو اس وقت کے ایم پی ایز تھے وہ ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے یہ اصرار کیا کہ جنگلات کی جو رائلٹی ہے وہ ان کو 60% ملتی تھی اور 40% حکومت کو ملتی تھی۔ انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، 80% عوام کو ملنا چاہیے، اور وہ ایک مشکل کام تھا کیونکہ وہاں سے اس وقت جنرل فضل یک قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے، وہ نہیں کرا سکے، ایز اے گورنر وہ نہیں کرا سکے، ایز اے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر وہ نہیں کرا سکے، لیکن آپ لوگوں کی، اس علاقے کے لوگوں کی جو اخلاص ہے اور دعائیں ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے کوشش کی، اور اب 80% رائلٹی لوگوں کو مل رہی ہے، ہر ایک خاندان کو بھی یہ مل رہی ہے، صرف 20% جو ہے وہ حکومت کو ملتی ہے۔ تو وہ احساس پروگرام یہاں پر تو گھر گھر میں، چاہے بیماری ہو یا نہ ہو، ہر ایک گھرانے میں یہ پیسہ ان لوگوں کو ملتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں تھی، اس لیے ہم خوش ہیں کہ کوہستان کے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ یہ بھی درخواست ہے کہ آج کل کے نوجوان، یہ نئے نسل کو یہ نہیں پتا کہ یہ اس کی تاریخ کیا ہے اور ان کو یہ کیوں 80% مل رہی ہے۔ یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ یہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ یہ 80%، یا آپ اس کو 20% کہتے ہیں کہ 20% ادھر، تو اس کو اس کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کس نے کون سی دور میں اور کس نے اس میں
مدد کی ہماری، یہ سب کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اس سے روسناس کو، اور آج کے آنے والے جو نوجوان ہیں، اکثر جگہوں میں ہم نے بہت سے کام کیے ہیں لیکن لوگوں کو نہیں پتا، جو نوجوان ہیں ان کو نہیں پتا۔ میں آپ کو چارسدہ کی مثال دیتا ہوں۔ پچھلے الیکشن میں چارسدہ کے کچھ لوگ نوجوان آئے میرے پاس اور میں نے ان کو کہا کہ یہ سوئی گیس ہم نے آپ تک پہنچائی ہے، تو انہوں نے کہا اچھا یہ آپ نے کی ہے۔ تو ایسے بہت سے کام ہیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ کس نے کیا ہے، کیسے ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کندیا پل کی بھی بات ہوئی، بالکل وہ جاپان کے ایک مدد سے یہ پل ہمارے وقت میں کامیاب ہوا اور وہ اب تک ماشاءاللہ بڑا مضبوط اور اس پائیدار پل ہے، کندیا کے لوگوں کا اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آج اگر پالس کولائی ضلع بنا ہے تو اس کی بنیاد اگر آپ دیکھیں تو پالس کو تحصیل کا درجہ ہم نے دیا اور اس کی وجہ سے یہ پھر ضلع بنا۔ اگر تحصیل کا درجہ نہیں ہوتا تو ضلع کیسے بنتا؟ سکندر خان نے چھوٹے سے عرصے میں، جب وہ وزیر اریگیشن تھے، کوہستان کے لیے اپنے پارٹی کے اس کے لیے تقریباً 8 کروڑ روپے، 8 کے 9 کروڑ، 6 کروڑ روپے ان کو دیے کہ آپ اپنے کام، اس سے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ آپ اس سے کرائیں۔ وہاں پر پٹن میں وہ سوشل ویلفیئر کے ایک وہ بلڈنگ تھی، اس کی افتتاح کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے وہاں کے لوگوں کے لیے کی ہیں۔ لیکن یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوہستان کے لوگوں نے بھی ہمارے پارٹی کے ساتھ وفا کیا، بہت وفا کیا۔ جیسے منور شاہ صاحب نے کہا، ان کے بھائی عمر خان صاحب ہمارے ساتھ ایم پی اے تھے، آپ نے چھوڑنا نہیں۔ اسی طریقے سے وہاں پر جو ایم پی ایز تھے، اور ہمارے وقت میں یہ بھی ہمارے پارٹی کو وہ جاتا ہے، ہمیں جاتا ہے کہ کوہستان سے ایک وقت میں 3 ایم پی اے تھے اور 3 وزیر تھے، ہم نے ان کو تینوں کو وزیر بنایا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو بخشے کہ عمر خان صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں جگہ دے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے سکندر خان، ملک سکندر خان اب بھی موجود ہے، بیمار ہے، لیکن اس کی وابستگی اب بھی قومی وطن پارٹی کے ساتھ ہے۔ میاں نور صاحب وفات پا گئے، ایم پی اے تھے، منسٹر تھے، آخری وقت تک جب وہ بیمار تھے تو تب بھی ہمیں فون کر کے ہم سے رابطہ رکھتے تھے، اس لیے کیونکہ ان کی وابستگی ہمارے ساتھ تھی۔ تو اور ساتھ ہی ساتھ سردار ایوب بھی ایم پی اے ہمارے ساتھ آزاد ہوئے، ہمارے ساتھ شامل ہوئے، لیکن اب تک وہ ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا رشتہ کوہستان کے ساتھ اور کوہستان کے لوگوں کا رشتہ ہمارے ساتھ ایک ایسا ماحول ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوہستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ اور یہ جو نتائج ہیں، اگر آپ اس کو اعداد و شمار دیکھیں تو قومی وطن پارٹی نے کافی، باوجود اس کے کہ وہاں پر اتحاد ہوئے، اس کے باوجود بھی ہم نے وہاں پر ووٹ لیے۔ اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ محنت قریشی صاحب نے جس طریقے سے کہا، اگر یہ محنت ہم نے جاری رکھی، انشاءاللہ تعالیٰ جس لگن کے ساتھ قریشی صاحب کا جذبہ ہے اور جس طریقے سے وہ اپنے علاقے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، مجھے کئی بار ٹیلی فون کیا کہ ذرا معلوم کرے، میں تو نیا ہوں، میرے اختیارات کیا ہیں، ہمارے پاس ہوگا کیا، یہ سب کچھ۔ تو
تو یہ ایک جذبہ ہے اور مجھے امید ہے، کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم قریشی صاحب کامیاب ہوں گے، وہاں سے اپنے لوگوں کے دل جیتیں گے، اور آئندہ الیکشن میں جیسے انہوں نے کہا وہاں سے ایک لیڈ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور اپر کوہستان کی سیٹ انشاءاللہ تعالی، اور اسی طریقے سے پٹن کی سیٹ اور کولائی پالس کولائی میں بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے امیدوار ہوں گے، قومی اسمبلی سے بھی ہمارا امیدوار ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے سب کو کہ قومی وطن پارٹی جو ہے کوہستان میں ایک مضبوط قوت ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آج میں نے باتیں کی ہیں آپ کے وہاں پر مختلف یوٹیوب کے چینلز ہیں، اس پہ بھی یہ وہ ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا کتنی وابستگی ہے کوہستان کے ساتھ۔ اب جو ملک کی جو صورتحال ہے ہم اس کا بالکل تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اور جس طریقے سے سابق جو پرائم منسٹر تھے عمران نیازی صاحب جس طریقے سے ایک بیانیہ انہوں نے سامنے لے کے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بابر صاحب نے ان کا ایک حد تک اس کی جو وضاحت کی کہ کیا وہاں پر ہوا سعودی عرب میں، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بیانیہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک امریکہ پاکستان کے خلاف سازش کرے اور ہمارے سفیر کو ان کا ایک اہلکار کہے کہ ہم آپ کے حکومت کو، عمران خان کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ کبھی ممکن ہوا؟ لیکن انہوں نے اپنی ناکامی، اپنے 4 سالہ دور میں جو مہنگائی کا بوجھ لوگوں کے کندھوں پہ ڈالا، اتنی مہنگائی کہ اس کا انتہا اس کی وہ نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی زیادہ مہنگائی تھی، بے روزگاری، حکومت کا نہ چلنا، ہماری معیشت کا تباہ ہونا، یہ سب اس کے کارنامے ہیں۔ اور اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک ایسے بیانیہ بنایا بدقسمتی سے کہ لوگ نوجوان سمجھتے ہیں کہ واقعی عمران خان جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے۔ اس کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کب تک یہ چلے گا ایسے؟ آپ 4 سال ملک کو تباہ کر لیں، آپ 4 سال میں ملک کی معیشت کو تباہ کریں، آپ 4 سال میں جمہوری اداروں کو تباہ کریں، آپ 4 سال میں پارلیمنٹ کو نہ چلنے دیں، آپ 4 سال میں ایسے حالات پیدا کریں کہ ہمارے بیرونی دنیا میں سب کے ساتھ ہمارے جو تعلق ہیں وہ خراب ہوں، اور پھر میدان میں نکلیں کہ جی میں ہی ہوں اور میں نے سب کچھ بتایا، اس ملک کو وہ کیا ہے۔ ہم تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت ان چیزوں کو بے نقاب کرے گی۔ موجودہ حکومت کو اب فیصلے کرنے ہوں گے کہ اس ملک کو کس سمت پہ لے جانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن جلد سے جلد ہو، لیکن اس سے پہلے جو انتخابی اصلاحات ہے ان کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے عمران خان نے جو وہ اصلاحات یک طرفہ طور پہ کیے، جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو انہوں نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے اور اس سے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ وہی الیکٹرانک ووٹنگ مشین دھاندلی کے لیے اس کو رکھا گیا تھا تاکہ ملک میں ہم دوبارہ دھاندلی کر کے 5 سال کے لیے حکومت میں اور رہ سکیں۔ ہم اس کو یہ الیکشن تو صرف عمران خان نے نہیں لڑنا، یہ الیکشن تو صرف پی ٹی آئی نے نہیں لڑنا، اس الیکشن میں تو ہر ایک پارٹی نے
اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرنے ہیں، اور یہ یک طرفہ طور پہ کہتے ہیں کہ نہیں ای وی ایم اچھا ہے. بہت سے ممالک میں یہ فیل ہوا ہے، اور یہاں پر خاص کر پہاڑی علاقوں میں ای وی ایم کیسے، وہاں پر وائی فائی بھی نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، کیسے چلے گا؟ ایک بوڑھی خاتون کہیں دور دراز علاقے میں رہتی ہو، وہ اس کو کیسے وہ کرے گے کہ اس بٹن کو دبانا یا اس بٹن کو نہیں دبانا؟ تو یہ صرف اور صرف اس نے اپنے مقاصد کے لیے، اس نے جو کچھ بھی کیا، جو غلط کام ہوئے وہ ملبہ کسی اور پہ ڈال دیا کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا یا اس کی وجہ سے ہوا ہے. آج جس ادارے کو یہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، کیا اسی ادارے نے اس کو حکومت کے اقتدار تک نہیں پہنچایا؟ کیا اسی ادارے نے ان 4 سالوں میں اسی کو تقویت دی اور اس کے جتنے بھی پروگرام تھے اس پہ ان کو آگے ان کو لے کے گئے؟ یہ تو خود کہتا ہے، اس دن وی لاگ میں کہا کہ جی میں ایک فلانے اس کو اس لیے تبدیل نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ عدم اعتماد لا رہی ہے اور میں چاہتا تھا کہ وہ اس کو ختم کرے. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور اب کہتے ہیں کہ جی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ غیر جانبدار جانور ہوتا ہے. ایسے شخص کو جس نے اپنے ایک غلط بیانی سے ملک کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس کے لیے ایک ایسا منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے کہ سب سیاسی پارٹیاں جتنے بھی ہیں مائنس نواز پی ٹی آئی وہ اکٹھے ہوں اور اس کا مقابلہ کریں، کیونکہ ہم نے اس ملک کو جھوٹ کے بنیاد پر آگے نہیں لے کے جانا ہے. ہم نے اس ملک کو غلط بیانی کے بنیاد پر آگے نہیں لے کے جانا ہے. ہم نے اس ملک کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے. جو بھی فیصلے ہوں گے وہ عوام کے منشا کے مطابق ہوں گے. یہ ایک سلیکٹڈ حکومت تھی، اس کو حکومت میں اس کو لایا گیا تھا، اس کا کوئی حق نہیں بنتا تھا، اسی لیے یہ غلط فیصلے کرتا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ پیغام جو ہے گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان اب لوگوں کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہا ہے. عمران خان ملک میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. عمران خان ہمارے تعلقات بیرون ممالک سے خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ چہرہ جو ہے یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس کا ہم نے اس کا توڑ پیش کرنا ہے. اور اصل لوگوں کو الیکشن میں ویسے بھی یہ جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، اس کے فینس جو ہیں، یہ اس سے تو یہ الیکشن تو جیت نہیں سکتا. جب ہلکا وائز یہ اس کو وہ کریں گے تو الیکشن میں اس کی ایسی بھی پوزیشن ہونی ہے، لیکن یہ صرف اور صرف پریشر ڈالنے کے لیے، صرف اور صرف اپنے کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی مدد سے کوہستان کے لوگ بڑے باشعور ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس کا ایک نفی کریں گے. وہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ فیس بک پہ بھی سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں، اس کو آگے لے کے جائیں. ہمارے جو ہم نے کام کیے اور اس کی جو غلط طریقہ ہے اس کو آگے لے کے جائیں. اوورسیز پاکستانی اس کے ہمارے جو بڑے آئے ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں، اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی انہوں نے جو ایک فعال کردار اب تک ادا کیا ہے وہی کردار آگے بھی ادا کرتے رہیں گے. آخر میں دوبارہ اسد اللہ قریشی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اس تحصیل کی اور اس ملک کی خدمت بدستور اسی طریقے سے جاری رکھیں گے. بہت بہت شکریہ.